अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। जैकब आबाद में 8 अफराद दरीना कबायली दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। दोदापुर थाने की हदूद में जलबानी और कटोर बरादरी में तसादुम। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बाप, बेटा, बहू और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। कटोर बरादरी ने कंबर शहदाद कोर्ट में जलबानी बरादरी के 2 अफराद को कत्ल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक कार नकियाल से कोटली जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। जहां बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चियां भी शामिल हैं। स्प्रे खटमल मारने के लिए किया खात्मा, मासूम बच्चों की जिंदगी का हुआ। गुलिस्तान जौहर में खटमल मार स्प्रे की वजह से 3 बच्चे जहां बहक, मां तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंच गई। जहां बहक बच्चों की शनाख्त 10 साल के ईशाल, 8 साल के जैदान और 6 साल की इरशान के नाम से हुई। बच्चा बीमार है, गाड़ी क्यों रुकवाई, शहरी आपे से बाहर। जंग में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी रोकने के बाद शहरी का ट्रैफिक इंस्पेक्टर से झगड़ा। हाथापाई, गालम गलोच, लातों घूंसों का इस्तेमाल। शहरियों ने बीच बचाव कराया। जादू टोने ने एक और हंसता बसता घर तबाह कर दिया। लाहौर में मां ने 2 बेटों को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई बयान में खातून ने पुलिस को बताया कि इसे ख्वाब आया था, घरेलू नाजाकी से परेशान थी। आमिल के कहने पर दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी खेरी मोरत के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग, एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। CTD के मुताबिक दहशतगर्द नियाज उर्फ जिशान का ताल्लुक अटक से है। हलाक दहशतगर्द कर्नल शुजा खानजादा समेत हसास इदारे के एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में भारत की काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फौजियों ने दौरान सर्च ऑपरेशन नौजवानों को शहीद किया। जुमेरात से अब तक 10 कश्मीरी नौजवान शहीद किए जा चुके हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरी नौजवानों की मुसलसल शहादतों की मजम्मत। कहा, भारतीय फौजी आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट के तहत नाजायज इख्तियारात को कश्मीरियों का कत्लेआम करने, खुसूसन नौजवानों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर्क में शहीद सहाफ़ी वसीम आलम की नमाज जनाजा मीठा खेल कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। शहीद सहाफ़ी की नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत हजारों लोगों की शिरकत। वसीम आलम को गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब का सरकारी नतीजा जारी कर दिया। सरकारी नतीजे के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार 1,10,067 वोट हासिल करके कामयाब रहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अजद मलई 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाजी खलील सिंधु 8,268 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पंजाब में आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होंगे। डस्का में हम हार कर भी जीते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नालायक अपोजिशन मिली। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, शाबाश डस्का के गयूर और बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन, तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। दुनिया पर वाज़ेह हुआ कि किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वज़ीर आज़म की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहसिन शाहनवाज समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में फ्रॉड और कागजात में टैंपरिंग के इल्जाम आयद। मोहसिन शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा शहरी अब्दुल वहाब की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुलजिमान ने खातून को फर्जी कनीज फातिमा बनाकर अदालत में पेश किया। दर्जनों लीगी MPAs मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में घूमते रहे। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, डस्का में कई सालों से गद्दी नशीनी की सियासत थी। इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात आयद कर दिए। RO ने इन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। RO साहब आज भी डस्का में अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रहे। मनी लॉन्ड्रिंग, चीनी सट्टा माफिया और कारपोरेट फ्रॉड के मुकदमात। जहांगीर तरीन अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसी। जहांगीर तरीन के साथ अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद भी इजहार यकजहती के लिए अदालत आई। जहांगीर तरीन की आमद पर गुलपाशी और नारेबाजी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
PTI रहनुमा राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को अपना कायद मान लिया। कहते हैं, हम अपने कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। इमरान खान हमारे कप्तान हैं। साजिश करके मुकदमात बनाए गए। हम कोई रायत नहीं मांग रहे, अदालत से सुरखरू होंगे। नजीर चौहान कहते हैं कि इमरान खान साहब, आपके दाएं बाएं बैठे लोग साजिशें कर रहे हैं। हुकूमत के 30 अरकान असेंबली का वजीर आज़म इमरान खान को खत। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान कौमी असेंबली, 19 अरकान पंजाब असेंबली और 5 मुशीरान शामिल। खत में वजीर आज़म से जहांगीर तरीन के मामले पर ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। अरकान ने वजीर आज़म से मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। इस साल पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रमजान मुबारक और एक ही दिन ईद मनाने का ऐलान करेंगे। वजीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे पाकिस्तान की मसाजिद और मदारस में SOPs पर अमल हो रहा है। पाकिस्तान में किसी मस्जिद या मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। चूनिया में शादी हॉल्स बंद होने के बावजूद शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी गयी। शादी की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शुरगा ने ना तो मास्क लगाए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जेल स्टाफ और कैदियों को वैक्सीन लगाने का अमल। नारा जेल हैदराबाद में 50 साल से जायद उम्र के कैदियों और स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई। जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी और दीगर अफसरान और अहलकार भी मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान ने प्लोटीज से फतह छीन ली। कौमी टीम ने T20 का पहला टाकरा जीत लिया। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 188 रन बनाए। मार्करम 51, क्लासन 50, मिलान 24 और वॉन बिलजॉन ने 34 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 विकेटें ली। जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा ही जुर्माना। चीनी हुकूमत ने इंसदाद इजारादारी कानून के तहत अली बाबा पर 5 खरब से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। चीनी रेगुलेटर्स के मुताबिक अली बाबा कंपनी गुज़िश्ता कई सालों से मार्केट में अपने तसल्लुत का नाजायज फायदा उठा रही थी। यूरोप का छोटा सा गांव खतरों के खिलाड़ियों की मनपसंद जगह। यूरोप के स्की विलेज में खिलाड़ियों का पैराग्लाइडर के जरिए खतरनाक करतब, जिसने देखा दंग रह गया। और दुनियाए मौसीकी के नामवर फनकार उस्ताद दिलशाद हुसैन खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उस्ताद दिलशाद हुसैन खान को पाकिस्तान से अमेरिका जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। उस्ताद दिलशाद हुसैन खान वायलिन बजाने में गैर मामूली महारत रखते थे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा वजीर आज़म इमरान खान की बड़ी तरजीह बन गया। वजीर आज़म की क्लाइमेट चेंज से मुतालिक आलमी रहनुमाओं से खत खिताबत जारी। वजीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद के बाद बिल गेट्स को भी खत लिख दिया। वजीर आज़म इमरान खान आलमी और मुल्की फोरम पर बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक इजहार ख्याल करते रहते हैं। वजीर आज़म क्लाइमेट चेंज से मुतालिक आलमी रहनुमाओं से खत खिताबत जारी रखे हुए हैं। चंद रोज कबल वजीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे पर खुशी का इजहार किया और ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव की तारीफ की थी। वजीर आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली में ताउन के लिए बिल गेट्स को भी खत लिख दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को लिखे गए खत में कहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां मौसमियाती तब्दीली के खतरात ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मौसमी खतरात से निपटने और बचाव के लिए इकदामात कर रहा है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वजीर आज़म इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज की खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। उन्होंने खत में लिखा कि बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल पार्क्स और क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी हैं और पाकिस्तान ने लातादाद ग्रीन जॉब्स दी हैं। वजीर आज़म ने कहा कि 10 लाख एकड़ जंगलात को महफूज बनाया गया है और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार है। पूरी दुनिया को मौसमियाती खतरात को भांपते हुए हंगामी इक़दामात करना होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा कहते हैं कि कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। दुनिया पाकिस्तान की फरोग अमन के लिए कोशिशों को तस्लीम करे। ISPL की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी वाले कैडेट्स में एजाजात अवार्ड्स तकसीम किए। पास आउट होने वालों में श्रीलंका, इराक, मालदीव, नेपाल के कैडेट्स शामिल थे।
N75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار کی کامیابی پر نون لیگی کارکنوں کی جانب سے رات گئے جیت کا جشن منایا گیا۔ ڈسکا میں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر بھی متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ حلقے میں پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہا۔ N75 کے تمام 360 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نوشین افتخار 1,10,075 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں، جبکہ پی ٹی آئی کے علی عزت ملہئی 93,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نوشین افتخار نے 16,642 ووٹوں کی سبقت حاصل کی۔ حلقے میں تیسرے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کے خلیل سندھو رہے، جنہوں نے مجموعی طور پر 8,268 ووٹ حاصل کیے۔ غیر حتمی نتائج کا مجموعی گوشوارہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق حلقے میں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 43.33% رہی، جبکہ حلقے میں 2,12,361 ووٹ ڈالے گئے، جس میں سے 1,702 خارج ہوئے۔ MQM بحالی کے سربراہ فاروق ستار ایک بار پھر جبری لاپتہ افراد کی رہائی کے خلاف بول پڑے۔ مسنگ پرسن کے لیے احتجاجی دھرنے سے خطاب میں رمضان المبارک سے پہلے جبری لاپتہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزار قائد پر جاری احتجاجی دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسن کے دھرنے میں MQM بحالی تحریک کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے وفد کی ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ مسنگ کا کرب ہم نے بھی جھیلا ہے، بے گناہ افراد کا جبری لاپتہ ہونا غیر آئینی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ جمہوری ملک میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ آئینی و قانونی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ احتجاجی دھرنے میں میاں سابق رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی MQM قمر عباس، ہرگنداس، جمال احمد، فیصل رفیق، کامران فاروقی شامل تھے۔ منی لانڈرنگ، چینی سٹہ مافیا اور کارپوریٹ فراڈ کے مقدمات میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ جہانگیر ترین کے ساتھ اراکین پارلیمنٹ کی بڑی تعداد بھی اظہار یکجہتی کے لیے عدالت پہنچی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور کی سیشن عدالت میں جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ، کارپوریٹ فراڈ کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین عدالت پہنچے تو ان کی حمایتی اراکین پارلیمنٹ بھی ہمراہ تھے۔ اراکین پارلیمنٹ کی بڑی تعداد بھی اظہار یکجہتی کے لیے عدالت آئی۔ جہانگیر ترین پر اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے گلپاشی اور ان کے حق میں نعرے بازی پنجاب میں نئی سیاسی ہلچل کا پتہ دے رہی تھی۔ خان صاحب، آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی ترین اثاثہ ہے تحریک انصاف کا، جہانگیر ترین، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سماعت سے ایک رات قبل جہانگیر ترین نے لاہور میں اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا تھا، جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے کئی اراکین نے شرکت کی تھی۔ جماعت اسلامی کا اقتصادی رابطہ کمیٹی سے بڑا مطالبہ، کہا حالیہ مردم شماری کو منسوخ کر کے نئی مردم شماری کا اعلان کریں اور جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں کہ الیکٹریکل لائسنس منسوخ کر کے اسے قومی تحویل میں لیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ حالیہ مردم شماری نقائص سے بھرپور تھی۔ کراچی کے جن بلاکس میں کوئی بھی گھرانہ یا خاندان آباد نہیں، وہاں بھی درجنوں ووٹرز رجسٹر ہیں، اس لیے اس مردم شماری کو منسوخ کر کے نئی مردم شماری کرائی جائے۔ حافظ نعیم کا مزید کہنا تھا کہ PP اور MQM بلدیاتی انتخابات کو مردم شماری سے نتھی کرتی ہے، جو غلط ہے۔ سندھ اسمبلی سے بااختیار شہری حکومت کا بل پاس کر کے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حافظ نعیم نے شہریوں کے مسائل کے لیے رمضان المبارک میں بھی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ PTI رہنما راجہ ریاض نے جہانگیر ترین کو اپنا قائد مان لیا، کہا ہم اپنے قائد جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، عمران خان ہمارے کپتان ہیں، سازش کر کے مقدمات بنائے گئے، ہم کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، عدالت سے سرخرو ہوں گے۔ نذیر چوہان کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے دائیں بائیں بیٹھے لوگ سازش کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی پیشی سے پہلے PTI کے متعدد اراکین قومی اسمبلی ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، جہاں ناشتے سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد جہانگیر ترین کے ہمراہ عدالت روانہ ہوئے۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی ضمانت میں توسیع ملنے کے بعد PTI رہنماؤں نے عدالت کے باہر سیاسی اکھاڑا بنا لیا۔ ہر ایک نے باری باری اپنی ہی جماعت کے دکھڑے بیان کیے اور جہانگیر ترین کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ PTI رہنما راجہ ریاض نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے خلاف سازش کرنے والے عمران خان اور تحریک کے خلاف PTI رکن اسمبلی نذیر چوہان کا کہنا تھا کہ فارورڈ بلاک بننے کی بات میں
میں کوئی حقیقت نہیں. عمران خان ہمارے قائد ہیں. ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پیشی کے موقع پر افتخار گوندل، خرم سہیل لغاری، اون چودھری، زوار وڑائچ اور دیگر اراکین قومی اسمبلی سمیت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی جہانگیر ترین کے ہمراہ تھے. کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی. جان لیوا وائرس نے آج بھی 114 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ 5000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,066 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 10,73,496 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,050 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,21,018 ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,68,750، پنجاب میں 2,48,438، خیبر پختونخوا میں 98,301، اسلام آباد میں 65,700، بلوچستان میں 20,241، آزاد کشمیر میں 14,661 اور گلگت بلتستان میں 5,127 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 73,875 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 114 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 15,443 ہو گئی ہے. اس سے قبل گزشتہ برس 16 جون 2020 کو ایک ہی دن میں 111 افراد کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے تھے. NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 4,139 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 6,31,700 ہو گئی ہے. شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. ملکہ برطانیہ کے شوہر پرنس فلپ 99 برس کی عمر میں وفات پا گئے. عالمی رہنماؤں کی طرف سے شہزادے کی موت پر شاہی خاندان کو تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں. کس رہنما نے شاہی خاندان سے اپنے دکھ کا اظہار کس انداز میں کیا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرگ 99 برس کی عمر میں وفات پا گئے. وہ 73 برس تک ملکہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک رہے. برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک ساتھ رہنے والے شاہی ساتھی تھے. عالمی رہنماؤں کی طرف سے شہزادے کی موت پر شاہی خاندان کو تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں. شہزادہ چارلس نے کہا ہے کہ ان کے والد کی زندگی ایک حیران کن کامیابی تھی. پرنس فلپ کی زندگی پر بات کرتے ہوئے پرنس چارلس نے کہا، میری والدہ ملکہ برطانیہ کا ساتھ دینے میں ان کی توانائی حیران کن تھی، اور ایسا اتنے طویل عرصے تک کرنا اور غیر معمولی انداز میں کرنا، اتنے عرصے تک یہ کرتے رہنا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک حیران کن کامیابی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ شہزادہ فلپ نے برطانیہ دولت مشترکہ اور دنیا بھر میں کئی نسلوں کی محبتیں حاصل کی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں شہزادہ فلپ کی وفات پر تعزیت کی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے ذہین شخصیت کھوئی ہے جن میں عوامی خدمت کرنے کا اچھوتا جذبہ موجود تھا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے بھی ملکہ برطانیہ، شاہی خاندان اور برطانیہ کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوک نے بخوشی خود کو برطانیہ اور دولت مشترکہ کے عوام اور اپنے خاندان کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کے علاوہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، باراک اوباما اور جارج بش نے بھی تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. سویڈن کے بادشاہ کارل گسٹاف نے کہا ہے کہ ڈیوک سال سے ہمارے خاندان کے ایک زبردست دوست تھے، ایک ایسا تعلق جس کی ہم نے گہری قدر کی ہے. جس شاہی خاندان نے کہا کہ وہ شہزادہ فلپ کو انتہائی احترام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی طویل زندگی کو برطانیہ کے عوام کی خدمت اور اپنی کئی ذمہ داریاں اور فرائض کی ادائیگی میں گزار دی. مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے اپنی تعزیتی پیغام میں لکھا کہ وہ پرنس فلپ کی موت پر سوگوار ہے، جنہوں نے مالٹا کو اپنا گھر بنا رکھا تھا اور وہ اکثر یہاں واپس آتے تھے. ہمارے لوگ ہمیشہ ان کی یاد کو قیمتی اثاثہ سمجھیں گے. کوئی بھی ایسا شخص جو شاہی خاندان کے کسی فرد سے شادی کرتا ہے وہ شاہی خاندان کا رکن بن جاتا ہے اور شادی کرنے پر انہیں ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب لیڈی ڈیانا نے 1981 میں شہزادہ چارلس سے شادی کی تھی تو وہ پرنسس آف ویلز بن گئی. تاہم بادشاہ یا ملکہ بننے کے لیے شاہی خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے. شہزادہ چارلس تخت کی صف میں پہلے نمبر پر ہیں. ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ولیم دوسرے نمبر پر اور ولیم کے بڑے بیٹے شہزادہ جارج تیسرے نمبر پر ہیں.
برطانوی شاہی خاندان میں کون کون شامل ہے؟ بادشاہت کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ شاہی شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ شاہی خاندان میں بچے کی پیدائش پر خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ شاہی خاندان کس طرز انداز میں زندگی گزارتے ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملکہ الزبیتھ دوم سن 1992 میں اپنے والد کنگ جارج ششم کی وفات کے بعد سے برطانیہ کی ملکہ ہیں۔ وہ کسی دوسرے برطانوی بادشاہ یا ملکہ سے زیادہ عرصے سے حکومت کرتی آ رہی ہیں۔ وہ دولت مشترکہ کے 15 دیگر ممالک کی بھی سربراہ ہیں۔ شہزادہ فلپ اور ملکہ برطانیہ کے 4 بچے، 8 پوتے پوتیاں اور نواسی نواسیاں اور 9 پرپوتے پرپوتیاں، پرنواسے اور پرنواسیاں ہیں۔ 72 برس کے پرنس آف ویلز، جنہوں نے ڈچس آف کارنوال کیملا سے شادی کر رکھی ہے، وہ ملکہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور ملکہ کی وفات کے بعد وہ بادشاہ بنیں گے۔ ڈیوک آف کیمبرج، جنہوں نے ڈچس آف کیمبرج سے شادی کی ہے، پرنس ولیم پرنس آف ویلز اور شہزادی ڈیانا کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ ڈیوک آف سیکس پرنس ہیری ولیم کے بھائی ہیں۔ ان کی شادی ڈچس آف میگن مارکل سے ہوئی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاہی حیثیت سے دستبردار ہو جائیں گے اور اب لاس اینجلس میں رہیں گے۔ شاہی شادیاں اکثر سب سے قدیم اور عظیم الشان مقامات پر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہجوم کو متوجہ کرتی ہیں۔ ملکہ اور شہزادہ فلپ کی شادی 1947 میں ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوئی تھی، جو 960 سن عیسوی میں قائم کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے ایوان کے ساتھ ہی واقع ہے۔ 6 دہائیوں بعد سن 211 میں ملکہ کے پوتے ولیم کی کیتھرین مڈلٹن سے شادی کا جشن منانے کے لیے ایبی کے باہر سڑکوں پر عوام کی قطاریں کھڑی تھیں۔ وہ دونوں شادی کے بعد ڈیوک اور ڈچس آف کیمبرج بن گئے تھے۔ ونڈرس پیلس کے سینٹ جارج چیپل میں کئی دیگر شاہی شادیاں ہوئیں۔ یہ 900 سال سے بھی پہلے سے قائم ہے۔ یہاں ہونے والی شادیوں میں سن 2018 میں شہزادہ ہیری کی میگن مارکل سے شادی شامل ہے۔ لندن کے سینٹ میری اسپتال میں متعدد شاہی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ شہزادی ڈیانا نے وہاں پرنس ولیم اور شہزادہ ہیری کو جنم دیا اور ڈچس آف کیمبرج نے اپنے تینوں بچوں شہزادہ جارج، شہزادی چارلٹ اور شہزادہ لوئی کو وہیں جنم دیا۔ دونوں خواتین نے اسپتال کے باہر اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ تصاویر بنائیں۔ برطانوی حکومت کو ملکہ کی حکومت کہا جاتا ہے، لیکن ملکہ کے پاس تقریباً کوئی سیاسی طاقت نہیں۔ ملکہ وزیر اعظم سے ہفتے میں ایک بار ملاقات کرتی ہیں۔ وہ ایسا حکومت کو اپنے مقام کی یاد دلانے کے لیے کرتی ہیں، لیکن وزیر اعظم پالیسیوں کے لیے ان سے منظوری نہیں لیتے۔ ملکہ اور دیگر سینئر شاہی اراکین سرکاری مصروفیات انجام دیتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے دوروں میں خاندان کے افراد بھی ملکہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیوک اور ڈچس آف کیمبرج نے گزشتہ مارچ سے جمہوری آئرلینڈ کا سرکاری دورہ کیا۔ ہر سال برطانیہ کی حکومت ملکہ کو ایک ادائیگی کرتی ہے جسے سوورین گرانٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سال پہلے کی کراؤن اسٹیٹ کی 25% آمدنی پر مبنی ہے۔ کراؤن اسٹیٹ 1000 تجارتی املاک کا کاروبار ہے۔ اس میں 4800 ایکڑ پر مشتمل عظیم پارک اور برکشائر میں 100 ٹریس شامل ہے، لیکن زیادہ تر حصہ رہائشی اور تجارتی ملکیت سے بنا ہے۔ سوورین گرانٹ، جو 2020 سے 2021 کے لیے 85.9 ملین پاؤنڈ ہے، سرکاری فرائض انجام دینے والی شاہی افراد کی مدد کرتی ہے اور زیر سایہ شاہی محلات کے چلانے اور قائم دائم رکھنے میں مددگار ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں انتخابات والے دن پولنگ اسٹیشن پر تعینات نیم فوجی دستے کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاست مغربی بنگال میں انتخابات ہوئے۔ اس دوران حلقہ سیتال کوچی کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی کے دوران نیم فوجی دستے کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ کے کوکبہار کے حلقے سیتال کوچی ایک پولنگ اسٹیشن پر 400 سے زائد مشتعل افراد نے دھاوا بول دیا، جس کے دفاع میں وہاں موجود نیم فوجی دستے نے فائرنگ کر دی۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی کی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ ایک شخص ہلاک ہو گیا جو بی جے پی کا کارکن بتایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا ہے۔ ریاستی انتخابات کا اعلان 2 مئی کو کیا جائے گا۔ فی الحال دونوں جماعتیں اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ میانمار میں 19 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے جو ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ینگون کے نواحی قصبے باگو میں فوجی بغاوت مخالف مظاہرین پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکنے جس سے 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔
आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक म्यांमार में फौज के जेरे इंतजाम टेलीविजन से ऐलान किया गया कि मुजाहरे के दौरान फौजी कैप्टन के एक साथी को कत्ल करने के इल्जाम में 19 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। फौजी टेलीविजन की रिपोर्ट में बताया गया है कि कत्ल 27 मार्च को यंगून के शुमाली जिले ओकालापा में हुआ और ये सजा मार्शल लॉ कवानीन के तहत सुनाई गई है। 1 फरवरी को होने वाली फौजी बगावत के बाद पहली बार इस तरह की सजा का ऐलान किया गया। इधर मुल्की इख्तिदार पर काबिज मिलिट्री क़यादत के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल जाओ मिन तुन ने 2 बरसों में इलेक्शन कराने का वादा दोहराते हुए कहा कि मुल्क में हालात तेजी से नॉर्मल होते जा रहे हैं और जल्द ही तमाम वजारतें और बैंक्स मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगी। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यंगून के नवाही कस्बे बागू में फौजी बगावत मुखालिफ मुजाहिरीन पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंके, जिससे 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। देरी इसना म्यांमार के एक पुलिस स्टेशन पर अस्करियत पसंद बागियों के एक ग्रुप ने हमला करके 10 अहलकारों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावर पुलिस की गाड़ी और असला भी साथ ले गए। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान पर पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा हुक्काम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पेट्रोल बहरान पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। हुकूमत ने ओगरा को बदनवानी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। काबीना कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत भी जारी की गई। एडवाइजरी कमेटी के डाटा पर NSR खत्म करते हुए नई टेस्टिंग लैब के कायम की हिदायत भी की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अबूरी लाइसेंस जारी करने पर भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। अब गैर कानूनी जॉइंट वेंचर और गैर कानूनी निजी स्टोरेज कायम करने पर कार्रवाई होगी। 3 दिन कबल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा लाइसेंस शराइत के मुताबिक न रखने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी थी। ओगरा हुकाम का कहना था कि तमाम कंपनियां 20 रोज का पेट्रोल जखीरा रखने की पाबंद है। जखीरा 20 रोज का ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपना जखीरा लाइसेंस शराइत के मुताबिक रखें। 26 मार्च को वफाकी काबीना की हिदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केट कंपनियों के ट्रांजिंग ऑडिट का मुतालबा किया था। ऑडिट से जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस कंपनियों का पता चलेगा। ऑडिट से ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी कंपनियों ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजी की और किसने कितना पैसा बनाया। गुज़िश्ता साल जून में पेट्रोल बहरान से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, जिस पर वजीर आजम ने नदीम बाबर को मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम का कलमदान छोड़ने की हिदायत कर दी थी। रमजानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान जारी है, जिसके बाद हफ्तावार महंगाई की शरह 18.43% तक पहुँच गई। वफाकी इदारे शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में खत्म होने वाले गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई 18.43% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले हफ्ते के दौरान मुल्क में आलू, टमाटर और सब्जियां समेत 18 अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि चीनी, अंडे, प्याज समेत 13 की कीमतों में कमी देखने में आई और 20 अशिया जरूरियात की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। आदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी 26 रुपए 68 पैसे फी किलो, आलू 3 रुपए 88 पैसे, टमाटर 3 रुपए 33 पैसे, बड़ा गोश्त 2 रुपए 51 पैसे और छोटा गोश्त 5 रुपए 16 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि केला फी दर्जन 4 रुपए 98 पैसे, दाल, मूंग, घी, ताज़ा दूध और दही की कीमत में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती जबकि 20 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। हालिया हफ्ते चीनी औसतन 3 रुपए 10 पैसे फी किलो सस्ती हुई। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपए 29 पैसे, आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपए 70 पैसे सस्ता हुआ, जबकि लहसुन, अंडे, दाल माश, दाल चना और प्याज की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर आज़म का रमजान पैकेज अवाम के लिए वबाल जान बन गया। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। अवाम ने हुकूमत पर शदीद गैज़ व गज़ब का इजहार करते हुए कहा कि रमजान रिलीफ पैकेज का मतलब अवाम को सहूलत देना है, जो कहीं नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए रमजान रिलीफ पैकेज का तोहफा, लेकिन लंबी कतारें, जरूरत का सामान ना मिलना, दरहकीकत ये तोहफा अवाम के लिए जहमत बन गया। रमजान पैकेज में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को 7 अरब 60 करोड़ का रिलीफ दिया गया, लेकिन अवाम शिकवा करते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि स्टोर इंतजामिया को स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। रोजाना लंबी कतार में लगते हैं, लेकिन जब तक बारी आती है स्टोर बंद कर दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर में अशिया मार्केट से कम कीमत में जरूर हैं, लेकिन क्वालिटी बेहतर नहीं है। शहरियों के मुताबिक मार्केट और यूटिलिटी की कीमतों में 200 से 300 रुपए का फर्क है, लेकिन घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे अशिया मुफ्त में दी जा रही हों। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اداکارہ لیلا واسطی نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران کینسر میں مبتلا ہونے کی دردناک کہانی شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زندہ رہنے کے لیے صرف 48 گھنٹے باقی تھے، لیکن اللہ پر مکمل بھروسے سے موذی مرض کو شکست دینا ممکن ہوا۔ پاکستان کی معروف اداکارہ طاہرہ واسطی کی صاحبزادی اور اداکارہ لیلا واسطی کا کہنا ہے کہ انہیں جب کینسر کی تشخیص ہوئی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 48 گھنٹے باقی ہیں، لیکن اللہ پر مکمل بھروسے سے موذی مرض کو شکست دینا ممکن ہوا۔ اداکارہ کے مطابق گرین کارڈ کے لیے 2008 میں امریکہ کے معمول کے دورے پر گئی تھی جب میری طبیعت بگڑنے پر مجھ میں کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اداکارہ نے بتایا کہ اس وقت میں امریکہ میں رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ تھی، والدین حتیٰ کہ شوہر بھی پاکستان میں موجود تھے۔ لیلا واسطی نے بتایا، میں علاج کے لیے دنیا کے بہترین کینسر اسپتال میں موجود تھی اور ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے 48 گھنٹے باقی بچے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ کاؤنٹ کم اور حالت تشویشناک ہے، لیکن مجھے اللہ نے اس کے باوجود زندگی دی۔ اس کے بعد والدین اور شوہر کو میرے پاس امریکہ آنے میں 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگا۔ لیلا واسطی کے مطابق کینسر کو شکست دینے میں مجھے 7 سے 8 سال کا عرصہ لگا، لیکن اس دوران میں نے خود کو مثبت رکھا۔ والد کا انتقال بھی اسی دوران ہوا، لیکن میں اس کے باوجود پاکستان نہ جا سکی کیونکہ میرے کولہے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک طویل اور دردناک سفر تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا۔ منفرد انداز میں انگلش بولنے والی اداکارہ میرا پنجاب حکومت کے رحم و کرم پر۔ حکومت پنجاب نے اداکارہ میرا کا نام بھی آرٹسٹ سپورٹ فنڈ میں شامل کر لیا اور اب انہیں حکومت کی جانب سے عید سے قبل ماہانہ 5,000 روپے کی امدادی رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ اداکارہ میرا، جن کا اصل نام ارتضیٰ زیب ہے، نے حکومت پنجاب سے درخواست کی تھی کہ ان کا ڈیفنس میں ذاتی گھر ہے اور 7 افراد کی کفالت ان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان کا نام امدادی رقم لینے کے مستحق فنکاروں میں شامل کیا جائے۔ ارتضیٰ زیب یعنی کہ میرا کی درخواست پر ان کا نام اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے اور اب انہیں حکومت کی جانب سے عید سے قبل ماہانہ 5,000 روپے کی امدادی رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے قائم اس فنڈ میں 2,000 کے قریب فنکار رجسٹرڈ ہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ میرا ان دنوں امریکہ میں اپنے سسرالیوں کے پاس ہیں اور گزشتہ دنوں ڈاکٹر کے سامنے اپنے رویے کے باعث دماغی امراض کے اسپتال میں بھی داخل رہ چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی محکمہ اطلاعات و ثقافت کی طرف سے 120 فنکاروں میں 30 اور 50,000 کی رقوم کے چیک تقسیم کیے گئے تھے، جس پر انہوں نے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے واقعات بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ راستہ مختصر کرنے کی کوشش میں خاتون بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ خاتون زیورات کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور سمندری شیشہ ڈھونڈنے کی غرض سے مشرقی بوسٹن کے ساحل سمندر پر آئیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق واقعہ بوسٹن کے مشرقی ساحل پر پیش آیا، جہاں 54 سالہ خاتون نے اپنے بیٹے کے پالتو کتے کے ہمراہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش میں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ واقعے سے متعلق خاتون نے بتایا کہ وہ زیورات کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور سمندری شیشہ ڈھونڈنے کی غرض سے مشرقی بوسٹن کے ساحل سمندر پر آئیں۔ خاتون نے بتایا کہ واپس جانے کے لیے اس نے مختصر راستہ اختیار کرنا چاہا اور ساحل پر نظر آنے والی چمکدار ریتیلی زمین کی جانب چل دی، تاہم وہ میرے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ وہ چمکتی بجری نہیں، در حقیقت مٹی کی کیچڑ تھی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی یہ راستہ استعمال نہیں کیا تھا، میرے نزدیک یہ ریتیلی زمین تھی، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہ تھا کیونکہ میں اس کیچڑ میں گھنٹوں تک پھنس چکی تھی۔ میرے ساتھ میرے بیٹے کا پالتو کتا بھی اس مشکل میں جا پھنسا۔ ساحل پر موجود دیگر افراد نے جب یہ منظر دیکھا تو خاتون کی مدد کے لیے فوری طور پر امدادی ٹیم کو طلب کیا۔ امدادی ٹیم نے متاثرہ جگہ پہنچ کر لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی مدد سے خاتون تک پہنچے اور طویل جدوجہد کے بعد خاتون کو کیچڑ سے آزادی دلوائی۔ واقعے میں خاتون کو کوئی زخم نہیں آئے۔ امریکی کمپنی نے بندر کے دماغ میں الیکٹرانک چپ لگا دی۔ کمپنی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس چپ کے ذریعے فالج، جوڑوں کے درد، ڈپریشن اور ریڑھ کی ہڈی سمیت بہت سی دماغی اور اعصابی بیماریوں کا علاج کرنا ممکن ہو سکے گا۔ امریکہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مشتمل ایک امریکی کمپنی کی جانب سے کمپیوٹر چپ کو جانور کے دماغ کے ساتھ جوڑنے کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ ایلن مسک نے ایک پیغام میں کہا کہ کامیاب تجربے کے بعد ایسی پروڈکٹ جلد لائی جائے گی جو فالج زدہ افراد کے لیے اسمارٹ فون استعمال کرنا ممکن بنا سکے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد ایسے افراد کو کمپیوٹر یا فون چلانے میں مدد دینا ہے جو کسی دماغی نقص، ریڑھ کی ہڈی کی انجری یا کسی قسم کے پیدائشی نقائص سے متاثر ہیں، تاکہ وہ دماغ کی مدد سے کمپیوٹر یا اسمارٹ فون چلا سکیں۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکے گا۔ قطری شاہی خاندان کی شیخہ اسماء الثانی دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ موسمی حالات کے مطابق مئی کے وسط میں 8,848 میٹر بلند پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کریں گی۔ قطری شاہی خاندان کی رکن شیخہ اسماء الثانی ہر بر اعظم کی سب سے بلند ترین چوٹی سر کرنے اور قطبین تک پہنچنے کا اعزاز حاصل کرنے والی مشرق وسطیٰ کی پہلی خاتون بننا چاہتی ہیں اور ایکسپلورر گرینڈ سلام کا اعزاز اپنے نام کرنے کی خواہش مند ہیں۔ شیخہ اسماء نے پہلی بار 2003 میں بلندیوں پر پہنچنے کا خواب دیکھا تھا جب وہ صرف 14 سال کی تھیں۔ وہ اپنی خواہشات کی فہرست میں پہاڑ سر کرنا لکھتی تھیں۔ شیخہ اسماء الثانی ایک کوہ پیما اور قطر کی اولمپک کمیٹی کی رکن ہے۔ وہ چند روز قبل نیپال پہنچی ہیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ بیس کیمپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کے بارے میں مختلف سوال بھی اٹھے کہ کیا وہ کوہ پیمائی کا سامان اٹھا سکیں گی کیونکہ وہ ایک خاتون ہیں، جس پر شیخہ اسماء الثانی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دقیانوسی تصورات ہیں جو لوگوں نے خواتین کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں اور میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا خواب یہ ہے کہ ایسا کرنے والی میں صرف قطر کی واحد خاتون نہیں ہوں اور دیگر خواتین نہ صرف پہاڑ سر کریں بلکہ اپنے اہداف بھی حاصل کریں۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ موسمی حالات کے مطابق مئی کے وسط میں 8,848 میٹر بلند پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کریں گی اور اگر وہ کامیاب ہوتی ہیں تو وہ قطر کی پہلی خاتون ہوں گی جنہوں نے دنیا کا سب سے بلند پہاڑ سر کیا ہوگا۔ آئس لینڈ میں ایک اور آتش فشاں پھٹنے کو ہے تیار۔ مقامی حکومت نے آتش فشاں کی قریبی آبادی کو انخلا کرنے کو لازمی قرار دے دیا۔ آئس لینڈ کے مشرقی کیریبین جزیرے سینٹ ولسٹ پر لاسٹ سوفیر آتش فشاں لرز اٹھا۔ ایمرجنسی مینجمنٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ آتش فشاں کے آس پاس کی آبادی میں بھی بھاری راکھ کی اطلاع ملی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید دھماکے ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کراچی میں جگر کا پہلا آٹو ٹرانسپلانٹ کر لیا گیا، جس سے کینسر سے متاثرہ جگر کو جسم سے نکال کر کینسر کو علیحدہ کیا جاتا ہے اور متاثر ہونے والی شریانوں کو مصنوعی شریانوں سے تبدیل کر کے جگر کو واپس جسم میں لگایا جاتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوب سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ مریض صادق شاہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر جہانزیب اور ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر ماہرین کی زیر نگرانی مریض کا جگر نکال کر اسے کینسر سے صاف کر کے دوبارہ لگا دیا گیا۔ مریض مکمل طور پر ربائے صحت ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے وائس چانسلر پروفیسر سعید قریشی کے مطابق آٹو ٹرانسپورٹ میں مریض کا جگر باہر نکال کر اسے کینسر سے پاک کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹو ٹرانسپلانٹ پاکستان کے نامور سرجن پروفیسر فیصل ڈار کی نگرانی میں کیا گیا۔ مریض کے جگر میں مصنوعی شریانیں ڈال کر جگر واپس لگا دیا گیا۔ پروفیسر سعید قریشی نے مزید بتایا کہ دنیا بھر میں اس وقت صرف 20 آٹو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی حساس آپریشن ہے اور اس میں انتہائی احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال انہوں نے ڈاؤ میں 3 جگر کے ٹرانسپلانٹ کر لیے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر پروفیسر فیصل ڈار کی نگرانی میں ڈاکٹر جہانزیب اور ڈاکٹر اقبال سمیت دیگر ماہرین نے ڈاؤ یونیورسٹی میں 28 ٹرانسپلانٹ ہو چکے، جن میں 6 ٹرانسپلانٹ اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں کیے گئے ہیں، جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی میں اب ہر مہینے 3 سے 4 جگر کے ٹرانسپلانٹ کیے جائیں گے۔ اگلے چند ہفتوں میں مزید 3 افراد کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پروفیسر سعید قریشی نے بتایا اور مزید کہا کہ اب پاکستانی مریضوں کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے دیگر ممالک میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس موقع پر جگر کے آٹو ٹرانسپلانٹ کے مریض صادق شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی بچنے کی امکانات کم تھے، لیکن ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین نے ان کا علاج کیا اور اب وہ مکمل صحتیابی کے قریب ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے قومی کرکٹ ٹیم کو شاندار فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم آخر دم تک ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ جیت سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ قومی ٹیم آخر تک لڑتی رہی۔ اسد عمر نے کچھ روز قبل پاکستان ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیتنے پر مبارکباد دی تھی اور کپتان بابر اعظم اور فخر زمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بابر اعظم دن بدن بہتر نہیں،
عظیم تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سیریز کا شہزادہ فخر زمان رہا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے پہلے T20 میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان نے 3 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ 50 گیندوں پر 74 رنز کی فاتحانہ اننگز کھیل کر محمد رضوان مین آف دی میچ رہے۔ پاک جنوبی افریقہ پہلے T20 میں محمد رضوان میزبانوں کے لیے وبال جان پاکستان کے لیے مرد میدان بن گئے۔ جوہانسبرگ میں ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ میزبان بلے بازوں نے پاکستانی بالرز کی جم کر دھلائی کی، 6 وکٹوں پر 188 کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ مارک رام نے 51، کپتان کولسن نے 50 رنز بنائے۔ 2 وکٹیں حسن علی اور محمد نواز نے اڑائیں۔ جواب میں پاکستانی اننگز کا آغاز دھواں دھار ہوا۔ 41 کی اوپننگ شراکت کے بعد وکٹیں گرتی رہیں، مشکلات بڑھتی رہیں۔ محمد رضوان نے ایک اینڈ سنبھال لیا۔ مشکل میں فہیم اشرف نے محمد رضوان کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ 14 گیندوں پر 30 رنز بنا کر پاکستان کی مشکلیں کم کی۔ 50 گیندوں پر 74 رنز بنا کر محمد رضوان نے جنوبی افریقہ سے جیت چھین لی۔ شاندار کارکردگی پر محمد رضوان مین آف دی میچ رہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ کراچی میں بھی آج گرمی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ درجہ حرارت 38 سے 39 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں شہر کا درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا موجودہ تناسب 38% ہے۔ شہر میں شمال مغرب سے ہوائیں 9 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش برس سکتی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کشمیر میں بھی مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہا۔ تاہم پارا، چنار، خیبر پختونخوا میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔